बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मेजर जनरल फैसल नसीर पर इमरान खान साहब इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं अपने कत्ल के केस के, लेकिन उसके पीछे असल कहानी क्या है, उनके तरले मिन्नतें कैसे कर रहे थे, ये भांडा फोड़ दिया है उनके अपने बड़े करीबी दोस्त ने। सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो जो सलमान अहमद बता रहे थे वो कुछ और है, असल कहानी कुछ और है। और दूसरी तरफ वो लॉन्ग मार्च भी चल पड़ा है, ठंडा माठा सा तब्दील हो के लॉन्ग मार्च तो तब्दील हो गया, अब ठुस हो गया, वो तो नहीं चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब उसमें क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो एक और फ़ौजी ऑफिसर का नाम लेना चाह रहे हैं जिस पे लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं कि मैं एक और फ़ौजी अफसर का नाम लूँगा अपने कत्ल की साजिश में। वो कौन है? और वो जो कहते थे ना कि मैं लंगड़ी लूली हुकूमत नहीं कबूल करूँगा, वो पंजाब की वो लंगड़ी लूली हुकूमत जहाँ पर उनकी कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार है, उनकी मर्ज़ी से कोई काम नहीं हो रहा, उसको भी चिमटे हुए हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में हालात अब ये हैं कि उनकी मर्ज़ी की FIR नहीं कट रही, और दूसरी FIR कट गई ना, पुलिस की तरफ से FIR कट गया है। उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी से नाम दिए थे वो नाम शामिल नहीं हो सके हैं। उनकी अपनी हुकूमत, उनके अपने मुशीर दाखिला, उनके बनाए हुए वज़ीर आला परवेज़ इलाही सब साफ जवाब दे देते हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो उसका रोना रोते हैं अपनी प्रेस टॉक में, अपने वो ख़िताब में जो उन्होंने एक छोटा सा लॉन्ग मार्च हुआ ना उससे भी खिताब करते हुए उन्होंने कहा जी मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, पंजाब में हुकूमत मेरी है लेकिन पुलिस किसी और के कंट्रोल में है। और अब वो अपना ये हुकूमत का इख्तियार हासिल करने के लिए वो चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब इस बात पर तवज्जो दें, सुओ मोटो लें, कोई उनको रिलीफ दें कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी की FIR कट जाए। और अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो तहकीकात होनी है और जो आज़म सवाती साहब पे तशद्दुद हुआ है, इन दोनों हवालों से भी चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उनकी अपनी हुकूमत से वो मायूस हो चुके हैं, उन्हें पता है अब कुछ नहीं होना उसमें। और वो जो लॉन्ग मार्च भी उन्होंने शुरू करना था वो ठुस हो गया हुआ है। आज बल्कि कल जब वो वज़ीराबाद से शुरू होना था तो चंद एक लोग थे वहाँ पे, वो बंदा ही कोई नहीं था वहाँ। खैर इमरान खान साहब ने खिताब कर दिया है और अब सिलसिला ये हो गया कि लॉन्ग मार्च तो होना ही नहीं है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलना, एक शहर में पहुँचा करेंगे। जैसे वज़ीराबाद था, अब गुजरात होगा, तो आज गुजरात होगा, वो वहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी, उस पर इमरान खान साहब का खिताब आएगा, ढोल बाजा होगा, म्यूज़िक होगा, डांस होगा, गपशप लगेगी, इमरान खान साहब की बातें वही हम सुनेंगे, स्टीरियोटाइप जो उनका खिताब है वो सुनेंगे, और उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो लॉन्ग मार्च हो गया ख़त्म बेसिकली। हाँ, उनकी पार्टी के लोग ही बड़ा शोर मचा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कहते थे अब लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील नहीं होगी, अब यही है जो आज खान साहब ने कह दिया तारीख हम खुद डिसाइड करेंगे। मतलब तारीख अभी कोई है ही नहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 3-4 दिन में काफ़िले निकलेंगे, वो पता नहीं कौन से काफ़िले होंगे और कहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, कोई प्लान नहीं है। और इमरान खान साहब के बारे में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया ना, उन्होंने कहा उनके पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर है। अच्छा, ये भी एक नई चीज़ आ गई है। अब अभी तक फ्रैक्चर नहीं था, ना फैसल नसीर साहब ने बताया ना किसी और ने बताया। प्लास्टर तो कर दिया है, उनकी टांग पूरी वो हिलती भी रहती है, मूव कर रही है, बड़ी खूबसूरत। आपने वो वीडियोज़ और तस्वीरें देख ली होंगी, उनकी टांग हिल रही है, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, जो फ्रैक्चर हुई टांग होती है, प्लास्टर हुआ होता है, वो नहीं वो इस तरह से नहीं हिल सकती, लेकिन इमरान खान साहब है उनकी हिल सकती है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा ये 4 हफ्ते ये प्लास्टर चलेगा, यानी आज अगर 11 नवंबर है तो आप समझ लें 4 हफ्ते का मतलब ये है कि दिसंबर का पहला वीक तक तो ये प्लास्टर चलना है उनका। तो उस वक्त तक नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर हो चुका होगा, 28-29 को नया आ जाएगा ना आर्मी चीफ़। तो इमरान खान साहब की ये वाली जो गेम थी ये हो गई है टोटली फ्लॉप, कि मेरी एंट्री हो, किसी तरह मैं शामिल हो जाऊं, मैं लोगों को दिखा सकूं। असल में वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखिए मेरे कहने पे लगा है, जो मैंने कहा था। वो सिर्फ ये चाह रहे थे किसी तरह एक दफ़ा उनको मुशावरत में शामिल कर लिया जाए, फिर चाहे उनका नाम ना माना जाए। लेकिन उन्होंने बाहर आके कहा देखा जी मेरी मर्ज़ी से हुई है, मैंने जो कहा था वो लग गया, मैंने ही वोट दिया था या मेरी मर्ज़ी से लग रहा है। तो वो हुकूमत समेत ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट कोई उनकी बात नहीं सुनने को तैयार है। सब ने उन्हें वो झंडी दिखा दी है, पता नहीं हरी दिखाई है या लाल दिखाई है, लेकिन वहाँ से फारिग कर दिया उन्हें। वो उधर से फारिग हैं, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही। वो वहाँ से छुट्टी होने के बाद अब वो उनकी जो बातें आ रही हैं वो अपने कत्ल के केस में, वो जो फायरिंग हुई है जिसमें उनके टांग में पहले 1 फिर 2 फिर 4 गोलियां लगी, और उनके डॉक्टर के मुताबिक सिर्फ वो गोलियों के
کچھ حصے لگے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پیسز لگے ہیں، وہ شاید وہ بھگدڑ میں کچھ ہوا ہے. اور وہ جو ریسکیو 1122 کا ملازم ہے اس نے بتایا کہ ایک زخم تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا. اب اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ٹانگ میں گولیاں لگ جائیں خدا نخواستہ اور 3-4 لگ جائیں اور وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو تو یہ تو جان بھی جا سکتی ہے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اسے فوری طور پہ جو قریب ترین ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کا وہ خون روکا جائے، خون کا بہاؤ، اور ابتدائی طبی امداد انہیں دی جائے. اس کے بعد وہ جہاں مرضی چلے جائیں. تو خان صاحب وہاں سے 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے 1122 والے کی ایک وہ گاز پیڈ لگا کے جو اس نے پٹی کی تھی اس پٹی کے ساتھ 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچے اپنے شوکت خانہ میں. اور پھر ان کے ایکس رے ہوئے اور پھر گولیاں نکلنی شروع ہوئیں. اور پھر کوئی لیڈر ان کا بتا رہا تھا 1 ہے، کس نے بتایا 2 ہیں، کس نے، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ 4 ہے. اچھا اگر تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو شاید وہ اور بڑھ جاتی. بہرحال وہ اب اس کو قتل کی سازش، حملہ تو ہوا ہے، وہ فائرنگ تو وہاں پر ہوئی ہے. اچھا وہ بندہ بھی سامنے موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب اس کو جو سازش ڈکلیئر کر رہے ہیں اور وہ فوج پر ڈال رہے ہیں، تو اب انہوں نے اس کو مزید سنسنی خیز بنانے کے لیے مزید ٹوسٹ دیا. انہوں نے کہا جی وہ میں ایک اور افسر کا نام بتاؤں گا جو 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک، یہ اب عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے. عمران خان صاحب ٹویٹ فرما رہے ہیں کہ میں ایک اور افسر کا نام بتاؤں گا جو میرے قتل کی سازش کو مانیٹر کر رہا تھا کنٹرول روم میں بیٹھ کر، اور وہ دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک کنٹرول روم میں بیٹھا رہا. اچھا سبحان اللہ، مطلب خان صاحب پتہ نہیں کون سے موکل ہیں ان کے جو ان کو یہ ساری خبریں لا کے دیتے ہیں. لیکن یہ سارے موکل اس وقت ناکام ہو گئے تھے، انہیں نہیں بتا سکے جب وہ وہاں تھا نا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی. اچھا اب جو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اگر وہ نہ ہو، اختیار نہ ہو تو میں وہ حکومت نہیں کروں گا، تو بھائی یہ جو روتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس جو ہے میرے انڈر نہیں ہے، ہماری بات نہیں سن رہی، تو اس کو چھوڑ دیں نا، اس اختیار کو چھوڑ دیتے اور یہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں، حکومت ان کی اپنی ہے، حکومت چھوڑ دیں. لیکن نہیں چھوڑنی. یہی کام انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا تھا جب انہیں پتہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. انہیں ایجنسیز نے بھی رپورٹ دے دی تھی کہ جناب وہ ان کے بندے پورے ہیں، آپ اپنے بندے بچائیں، پورے کر لیں. لیکن انہوں نے نہیں کان دھرا. باعزت طریقہ یہ تھا کہ اس وقت ریزائن کرتے، اسمبلی توڑتے، نیا الیکشن ہو جاتا. اب جو اچھلتے پھرتے ہیں کہ نیا الیکشن کرا دیں، اس وقت ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. لوگ گالیاں نکالتے تھے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ 1 کروڑ نوکریاں، وہ 50 لاکھ گھر، وہ 300 ڈیمز، کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو بعد میں ڈرامے بنے نا، امریکہ سے سائفر آ گیا، وہ غدار ہو گئے، اور اب وہ قتل کی سازش ہو گئی. یہ تھا ہی نہیں تو کیا بیچتے کیا بیچارے. اچھا وہ جو ڈی جی سی کو پھنسا رہے ہیں وہ بھی صرف فوج کو بلیک میل کرنے کے لیے نا. اب جو کہہ رہے ہیں میں ایک اور افسر کا نام بتاؤں گا، وہ کسی سینئر کا نام لے کر جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. صرف اتنا سا کام ہے. وہ انہیں جن سے خوف ہے نا، بلکہ جس سے سب سے زیادہ خوف ہے، وہ اس کا نام لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سینئر موسٹ بندہ ہے اس کا نام لے دوں تاکہ وہ متنازع ہو جائے کہ وہ قتل کی سازش میں شامل ہے. یہ عمران خان صاحب کا کارنامہ ہے. اور جو ڈی جی سی ہے جنرل فیصل نصیر، اس کے بارے میں جتنا شور مچاتے ہیں، تو ان کے جو دوست ہیں قریبی میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب، انہوں نے وہ ساری سٹوری سنا دی ہے بیٹھ کے. کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کیپٹل ٹاک میں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں بنی گالہ میں بیٹھا تھا اور وہاں یہ بات ہوئی کہ ڈی جی سی جو نئے آئے ہیں وہ ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ایلیمینیٹ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا ہولڈ آن، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے سینئر تھے لیکن کہتے میرے ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں، ان سے میرا بڑا اچھا رابطہ ہے. تو میں نے کہا میں بات کرتا ہوں، جا کے بات کر لیتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے. اینڈ ہیز وینٹ ٹو سی ڈی جی سی، اور ڈی جی سی سے ملے جنرل فیصل نصیر سے، اور جنرل فیصل نصیر نے کہا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری تو روٹین کی ڈیوٹی ہے، ابھی مجھے جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہوئے، اور مطلب انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کچھ کہا کہ تقریباً 20 دن ہوئے مجھے آئے ہوئے، تو میرا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا کام، ظاہر ہے ان کا ڈی جی سی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر سے اور پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے میں بھی رہے، چیزیں دیکھے جو اس کے سسٹم کے مطابق ہے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا کے بتا دیں. اور ہاں انہوں نے کہا یہ میری ملاقات ہوئی جب ڈاکٹر شہباز گل کا واقعہ ہوا نا، تو اس کے فوراً بعد یہ میری ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد کہتے میں نے آ کے بتا دیا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اور وہ اسپوکس پرسن جو ہیں سلمان احمد، وہ جو سنگر ہیں، وہ اسپوکس پرسن تھے، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بات کر رہے تھے. تو کہتے پھر میں، انہوں نے کہا نہیں دوبارہ ملے، میں پھر دوبارہ جا کے ملا. تو انہوں نے پھر یہ کہا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ اپنا اپنا کام کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف وہ ایک کام کریں، وہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، ٹرک پہ کھڑے ہو کے فوجیوں کو، فوجی افسروں کو اور شہداء کو بدنام کر رہے ہیں، ان پر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بند کر دیں. باقی پولیٹیکل لڑائی لڑیں، جیسے مرضی کریں، یہ کام نہ کریں. کہتے میں نے پھر آ کے پیغام دیا.
تو پھر عمران خان صاحب نے کہا نہیں دوبارہ جا کے ملے، تیسری دفعہ ملے. تو کہتے میں پھر تیسری دفعہ گیا ان کے پاس اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ کہتے تیسری دفعہ جانے کے لیے میں نے کہا کہ اپنا کوئی بندہ ساتھ بھیجیں. تو سلمان احمد جو سنگر ہیں وہ میرے ساتھ گئے، یعنی تیسری ملاقات میں وہ ساتھ تھے. اور کہتے ہم نے ڈی جی سی سے ملاقات کی، ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے مل لیں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں. انہوں نے کہا میرا کام ہے سیاسی لیڈرز سے ملنا. تو وہ میں نے جا کر بتا دیا. اب کہتا میری ملاقات ہونی تھی اب عمران خان صاحب سے، تو مجھے بلایا گیا کہ آ کے میں ان سے ڈیٹیل سے بات کروں. میں جا کے پورا دن بنی گالا میں انتظار کرتا رہا، میری ملاقات نہیں ہو سکی. مجھے پھر دوبارہ بلایا گیا 1-2 دن کے بعد. میں پھر گیا، پھر پورا دن بیٹھا، میری پھر نہیں ملاقات ہو سکی. اور پھر تیسری دفعہ جب بلایا تو میں نے انکار کر دیا. اور ان دا مین وائل وہ انہوں نے قتل کا الزام لگانا شروع کر دیا. تو خرم حمید کا کہنا ہے کہ میں پھر کس منہ سے ان کے پاس جاتا دوبارہ، ڈی جی سی کے پاس، جنرل فیصل نصیر کے پاس، کہ عمران خان صاحب ایک طرف ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ان سے دوستی کرائیں، ان سے میری ملاقات کرائیں، ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور دوسری طرف کھڑے ہو کر ان پہ الزامات لگا رہے ہیں قتل کے. انہوں نے کہا وہ ملاقاتیں تو ہو ہی جاتی ہیں نا. صدر عارف الوی نے بھی ان کی آرمی چیف سے ملاقات کرا دی تو اس سے کیا رزلٹ نکلا؟ عمران خان صاحب اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں. وہ انتشار کی اور لڑائی جھگڑے کی اور محاذ آرائی کی جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. میجر ریٹائرڈ خرم حمید کا کہنا ہے کہ وہ اس میں پارٹی نہیں بن سکتے، یہ بڑی گیم ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جناب آپ جانیں اور وہ جانیں. اچھا عمران خان کے وہ آج بھی حامی ہیں. انہوں نے کہا عمران خان بڑا زبردست آدمی ہے، ان کے بقول تو وہ کرپٹ بھی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں جو ان کے آس پاس لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اچھا اب وہ توشہ خانہ میں کون اتنا قریب ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب ہی ہوئے نا. مطلب عمران خان صاحب کو پتہ تو ہوگا نا. اب تو خیر اس کی نئی بھی خبر آ گئی ہے نا کہ انہوں نے تحفے ہی بدل دیے ہیں. ایک تو 2019 تک 18-19 والے کو تو انہوں نے وہ جو تھوڑے بہت پیسے دیے جس میں کہتے ہیں ہم چوری کر کے کھا گئے، وہ پیسے پہلے گھڑی بیچ دی، بعد میں تھوڑے سے پیسے جمع کرا دیے. 19 کے بعد تو انہوں نے جمع بھی نہیں کرائے نا، کچھ بھی نہیں ہے ریکارڈ. اچھا اور جو ہیں وہاں پہ موجود وہ اصلی گھڑی ہے اور جو دوسری چیزیں تھیں وہ اڑا گئے ہیں اور ان کی ریپلیکا وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ حالات ہیں عمران خان صاحب کے. تو وہ خرم حمید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مخلص ہیں وہ صرف ان کی بہنیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کی بات نہیں سنتے. تو عمران خان صاحب تو کسی کی بھی نہیں سنتے. ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، اور وہ پالیسی ایک دن ثابت ہوگی کہ وہ کوئی ایجنڈا تھا جو انہیں کسی اور نے دیا تھا. وہ جس طرح آج باتیں کرتے ہیں نا مجھے تو کسی نے بتایا تھا، ایک دن آئے گا جب عمران خان صاحب بتائیں گے کہ یہ تو مجھے کسی نے کہا تھا، اور لیکن شاید اس وقت تک دیر ہو چکی ہو. عمران خان صاحب یہ جو آپ کے، اور وہ نظر آ رہا ہے نا، اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے. ان کی اس پالیسی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لانگ مارچ میں آپ نے کل بھی دیکھ لیا ہے، چند ایک لوگ تھے. اس طرح سے لانگ مارچ نہیں ہوتے. اور اب تو وہ آپس کی لڑائی بھی شروع ہو جائے گی نا. اسد عمر صاحب خود وہ بننے کو تیار ہیں پارٹی لیڈر. جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ایک الگ پارٹی لیڈر ہیں. ادھر پرویز خٹک صاحب ہیں، ادھر فواد چودھری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی جلوس لے کے نکلوں گا. یہ سارے جلوس لے کے نکلیں گے، اپنی اپنی سیاست کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نواز شریف اور مریم آ جائیں گی تو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں اور تیز ہو جائیں گی. حکومت پر اور پریشر ہوگا کہ فوری طور پر ایکشن لیں، ان کے جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور عمران خان صاحب کے لیے سروائیو کرنا پولیٹیکلی مشکل ہو جائے گا. اور پھر انہیں وہ مشورہ یاد آئے گا جو انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو نواز شریف اور آصف زرداری تمہیں سپیس دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ کو ان دونوں لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اور یو ٹرن تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کب عمران خان صاحب نواز شریف اور آصف زرداری سے رابطہ کرتے ہیں اور سیاست میں اپنی سفر کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ.